मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अलकमर टीवी के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़हम रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, जिस तरह से हम यकम रमज़ान से लेके अब तक हम एक सिलसिला चला रहे हैं सेहत ट्रांसमिशन का, तो आज भी हमारे साथ कुछ उलमाए किराम मौजूद हैं। इंशाल्लाह एक नए मौजू पे बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले हर रोज़ एक नया मौजू आपके सामने रखा और ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद अपनी और अपने दोस्त अहबाब की इस्लाह होता है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से हमने पहले प्रोग्राम किए हैं इस्लाही एतबार से, कुछ हमारी इनफरादी कमज़ोरियाँ थीं, कुछ हमारे जो है अमाल के अंदर कोई कमियां कोताहियाँ थीं, उस हवाले से हमने प्रोग्राम किए। आज का हमारा प्रोग्राम अकीदे के मुतालिक होगा, क्योंकि ये भी एक अहम बहुत सारा मसला है। आज का जो मौजू है वो बहुत लोगों के अंदर बहस का भी अक्सर जो है ना वो बायस बना रहता है। तो उन्वान ये है कि वसीला की शरई हैसियत क्या है। वसीला के ऊपर बहुत सारे लोग आपस में बहस मुबासा करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद और अना के जो है ना नतीजे में अपना ही अकीदा लेके बैठे रहते हैं, बजाय कि हम कुरान और हदीस से कुछ सीख सकें। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस में वसीले की शरई हैसियत क्या है, कुरान और हदीस में वसीला किस तरह से हम मांग सकते हैं, किससे कौन सा वसीला जायज़ है, कौन सा नहीं जायज़, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। तो हमारे साथ आज एक बार फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब। और सब बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर हमें वक़्त दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरह हमारे नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज मोहम्मदी साहब, जो कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पहले दिन से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सब, आपका भी आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। तो आप सब, जिस तरह से हमने बात की है कि अकीदे का जो मसला है वसीले के मतलब मैं समझता हूँ कि ये अकीदे का बहुत एक अहम मसला है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहिए कि वसीला, असल वसीला की तारीफ है क्या, वसीला कहते किसे हैं जी, इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मन्नान भाई, ये जो वसीला है ना, ये इतना इख्तलाफी मौजू है नहीं जितना कि ना इख्तलाफ कर करके इसको बना दिया हुआ जी। और ये इख्तलाफी ज़्यादा इस वजह से बन चुका है कि ना आम सादा लोग ना कुरान और सुन्नत को खुद पढ़ते नहीं हैं जी। तो जो उलमा के इख्तलाफात होते हैं ना उसको भी सुनते हैं और उसको हवा देते हैं उसके बाद, वरना ये सिरे से ज़्यादा इख्तलाफी मसला नहीं है। चंद एक बुनियादी बात है, वसीला की शरई हैसियत क्या है जी जी। वसीला अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ तक पहुँचने का नाम है जी। अल्लाह तक किस तरह बंदे ने पहुँचना, अपना पैगाम किस तरह पहुँचाना, और अंबिया की सीरत को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। और वसीला को शरई हैसियत क्या है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो जायज़ वसीले हैं ना वो साबित हैं जी। वसीला का इनकार नहीं है। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये होता है कि वसीला जो शरई वसीला है ना, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनाया और जो कुरान पाक ने जिस चीज़ का कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। फरमाया अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह के नामों का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह उन नामों की इतनी लाज रखते हैं कि आपकी हर दुआ अल्लाह कबूल करेंगे। सिफाती नाम है, ज़ाती नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि अल्लाह आप बड़े गफूर रहीम है, मुझे माफ़ कर दी। ये अल्लाह ताला के नाम है। अल्लाह ताला इन नामों की वजह से जब बंदा वसीला इन नामों का देता है ना, अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। वसीला, ये वसीले की असल तरीफ ये है कि किसी जरिए से जब हम आगे मुलाकात दूसरे तक पहुंचना, इसको कहते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, तो सीढ़ी उधर दरमियान में वसीला बनी। यहाँ भी मैं अपने नाजरीन को कहूँगा, तरीफ में ये आ गई जी, ठीक हो गया। यहाँ भी मैं अपने नाजरीन को ये पैगाम दूंगा, ये जो मिसालें देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। कि कोई बंदा कहे कि अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, या बंदे यहाँ मिसाल देते हैं जी, बड़े अफसर को मिलना हो पहले छोटे को मिलना पड़ता है। भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह की बात हो रही है। या मिसाल देते हैं जी, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैंने तो मिसाल ये दी है कि वसीले की तारीफ के ऊपर चूंकि बात हो रही है ना जी, तो वसीले की तारीफ के अंदर ये आ गई कि जैसे हमने मिसाल के तौर पे छत पे चढ़ना है, तो दरमियान में जो सीढ़ी है वो वसीले के करना है। अल्लाह के लिए मिसाल नहीं, अल्लाह के लिए मिसाल नहीं, वैसे अल्लाह डायरेक्ट सुनते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी
کسی بندے دوسرے بندے تک پہنچنے کے لیے کسی تیسرے کا جو ہم ذریعہ ڈالیں گے جی وہ وسیلہ ہے، جو وہ وسیلہ ہے، عام یہ سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بھی نہیں پیش کی گئی۔ اچھا، اللہ کے لیے یہ مثال بھی نہیں دینی کیونکہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ مثال اس لیے نہیں دینی کہ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب شارک سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے مثالیں بنتی نہیں۔ صحیح ٹھیک۔ اچھا، اب سب سورہ مائدہ کے اندر کی آیت جو ہے وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے اشخاص کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے یا صرف اعمال صالح مراد ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں بات سمجھ نے کیا ہے کہ وسیلے کا معنی مفہوم تو آپ سب نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب اس کا معنی یہ مفہوم یہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مراد تلاش کرنا، کہ اس سے مراد اشخاص کا وسیلہ ہے یا پھر اعمال کا وسیلہ ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ تفاسیر کو اٹھائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی تفسیر اہل علم کے اندر معتبر سمجھی جاتی ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں وسیلہ تلاش کرنے سے مراد ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اگر کوئی تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکیوں کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور اسی طرح جو ہمارے اندر یہ جو اختلافی ایک جو مسئلہ ہے کہ اشخاص کا وسیلہ کیوں نہیں، تو ان کی کتابوں کے اندر جو ان کی کتاب ہے امام رضا خان بریلوی، ان کی جو کتاب ہے کنز الایمان، اس کے اندر ہی یہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کی جو تفسیر کرنے والے ہیں ان کے مکتبہ فکر کے جو بڑے عالم دین ہیں مولانا نعیم مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی، وہ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اگر اشخاص کا وسیلہ لیا جائے تو وہ قطعاً اسلام کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف اعمال کا وسیلہ ہے اور اطاعت کا وسیلہ ہے۔ تیسرے وسیلے کی کتاب و سنت کے اندر کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک کے اندر، اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا تھا، اور کسی ایک صحابی نے بھی نہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کسی شخص کو نہیں لیا، شخصی وسیلے کو کسی صحابی نے نہیں لیا۔ جو صحابہ کا فہم ہے نا وہی ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے نا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآن اترا ہے جس کی گواہ صحابہ ہیں، اور اس جو قرآن کا معنی مفہوم ہے نا وہ بھی فہم صحابہ ہوگا تو ہم وہ قبول کریں گے۔ اگر صحابہ کے فہم کے خلاف کوئی اگر اس کا ترجمہ کرتا نا وہ ایسی بات بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وسیلے کی کوئی اقسام ہے یا وسیلہ ایک ہی طرح کا ہے، یہ پہلے سمجھ آ جائے تو ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کا موقع ہے کہ وسیلے کی کتنی قرآن و حدیث میں کوئی اقسام بیان کی گئی؟ بنیادی طور پہ وسیلے کی پوری کی پوری شریعت کے اندر صرف 3 اقسام ہے، چوتھی قسم کتاب و سنت کے اندر کوئی ثابت ہی نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے۔ سب سے پہلی قسم میں اختصار کے ساتھ بھی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرما لی ہے، جو آپ صاحب نے آیت پڑھی تھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو ناموں کا واسطہ دے کر دعا کیا کرو، یا رزاق یا غفار، کہ اللہ تو غفار ہے، جس طرح تو رحم کرنے والا ہے اللہ مجھ پہ بھی رحم کر، تو رزق دینے والا ہے مجھے بھی رزق دے۔ تو یہ وسیلہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کی بات کی جائے تو دوسری قسم یہ ہے کہ آپ دعا کے اندر اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، جس طرح صحیح البخاری کے اندر مشہور روایت موجود ہے کہ غار کے اندر 3 آدمی پھنس گئے اور ہر شخص نے اپنا اپنا وسیلہ پیش کیا۔ وسیلہ کیا تھا؟ ذات کا وسیلہ وہاں نہیں ہے، وہاں اعمال کا وسیلہ ہے۔ بالکل ہر انسان نے جو نیکیاں کی تھی وہ یاد کی، ہر شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا اور اس وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا۔ اب تیسرے وسیلے کی بات کی رہا جو آخری وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی نیک شخصیت، صحیح عقیدے والی شخصیت موجود ہے، جا کے اس سے دعا کروانا، یہ نہیں کہ اس سے مرنے کے بعد اس کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے درمیان موجود ہیں تو جا کے اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو پیچھے سے ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں ہلاکت الاموال، اللہ کے رسول مال تباہ ہو گیا، بارش کی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے وہاں دعا کی، صحابہ فرماتے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا۔ تو صحابی گھر بیٹھے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ یہاں تیرا ایک مدینے کے اندر رسول بیٹھا ہے، اللہ اس کے صدقے یہ بارش برسا دے۔ نہیں، خود گئے رسول اللہ کے پاس، کیوں؟ شخصیت کا وسیلہ نہیں مانگا، بلکہ ذات کا وسیلہ بھی نہیں مانگا، بلکہ جا کے خود دعا کروائی ہے۔ اور زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے
یہ بارش کو برسایا. اگر وسیلہ ذات کا اگر جائز ہوتا تو وہ صحابی کبھی بھی رسول اللہ کے پاس نہ آتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے کہتا کہ اللہ مسجد نبوی کے اندر، مدینے کے اندر ہمارے درمیان ایک رسول ہے، اللہ اس کے وسیلے سے بارش برسا دے. اس نے یہ نہیں کیا بلکہ خود جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی. تو چوتھی قسم کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، جو ہمارے مکتبہ فکر، جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس نے جو بنائی ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر سرے سے ثابت نہیں ہے. جی تو ناظرین دیکھا آپ صاحب نے بتایا کہ قرآن و حدیث کے اندر 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ڈال کے ہم دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ایک جو ہے ہم جو ہے نا اپنے نیک اعمال جو کیے ہوں گے وہ ان اعمال کا جو ہے نا وسیلہ ڈال کے تو دعا کر سکتے ہیں. تیسری جو قسم ہے وہ کسی نیک بندے کے پاس جا کے، اور عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. یہ 3 قسم کا جو ہے نا وسیلہ زندہ بندے سے دعا زندہ بندے سے، یعنی کوئی کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ بندہ نیک ہے، اس کو جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا میرے لیے دعا کیجیے، تو وہ آپ کے لیے دعا کر دے تو یہ ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بھی پریشانی آئی ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آئے ہیں، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ نہیں پیش کیا. جو پریشانی ہے یہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے خیر و برکت کا معاملہ کر دیا. آپ کے دنیا کے جانے سے بعد اصل مسئلہ اور اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ فوت شدگان کا وسیلے پہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. جی بھائی فوت شدگان کا وسیلے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نیک بندہ تلاش کرو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز صورتیں باقی رکھ دی ہیں، پھر ناجائز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب جائز صورتیں ہیں، نیک اعمال کا کوئی ایک نیک اعمال کا وسیلہ پیش اللہ کے سامنے آپ رکھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا. نیک بندے سے دعا کروا لیں، اللہ تعالیٰ والدین سے دعا کروا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا. کہ فوت شدگان کا کسی وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی نیک ہستی ہو، آپ کسی فوت شدگان کا وسیلہ اللہ کیا پیش نہیں کر سکتے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وسیلہ بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک ہی صرف محدود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کا وسیلہ نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دورہ خلافت میں نا بڑا قحط سا نا ایک پڑ گیا تھا مدینہ طیبہ کے اندر، بارشیں نہیں ہو رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا کہ صحیح البخاری ہے، فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام زندہ تھے نا، ہم اللہ کے نبی کا وسیلہ آپ کو ڈالتے تھے، بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، اب یہ اللہ کے رسول کا یہ اہل بیت ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا کہ یہ اب زندہ ہیں تو ہم ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں. اب تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے، نیک تھے ماشاءاللہ، اہل بیت کے فرد ہیں. انہوں نے دعا کی، آسمان سے بارش آ گئی. یہ زندہ بندے کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدگان کا وسیلہ نہیں آپ ڈال سکتے. اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اس شخصیت کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ بارک. نہیں، فوت شدگان کا تصور بھی نہیں ہے. امیر المومنین نے سیدنا عباس ہیں، ان سے دعا کروائی ہے، زندہ بندے دعا کروائی جا سکتی ہے. ناظرین کے اندر جو ایک خدشہ میں یہ دور کر دوں کہ ناظرین کے اندر جو خدشہ یہ نہ بیٹھ جائے کہ جو فوت شدگان ہیں ان کا وسیلہ تو جائز نہیں ہے، مگر جو زندہ ہیں ان کا وسیلہ جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بنایا گیا ہے جو تیسری قسم کے وہ وسیلہ، یہ کہ اگر کوئی زندہ ہے تو دعا کروانی ہے، یہ نہیں کہ ان کا آپ وسیلہ ڈال کر دعا کریں، یہ غلط ہے. حیات کے اندر بھی بات جیسے ہمارے اکثر معاشرے کے اندر دعا کی جاتی ہے، دعا کے اندر جو ہے نا الفاظ بولے جاتے ہیں، یا اللہ کریم یہ فلاں کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اللہ کریم اس کے صدقے سے ہمیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بھی ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پانچ پاک کے صدقے، یا دیگر جو الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا وہ دعا ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ڈال کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. آپ 1 لاکھ کم و پیش 24,000 انبیاء کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، کسی پیغمبر نے دعا کے اندر کسی پیغمبر کا وسیلہ ڈالا ہو؟ نہیں ڈالا. حضرت عباس ہو گئے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں فلاں پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں؟ نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے اندر 313 تھے،
آپ یہاں آپ اس مقام پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ایک تیرا پیغمبر تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، اللہ میں اس پیغمبر کا واسطہ ڈال کر تجھ سے دعا کرتا ہوں ہم 313 ہماری مدد فرما. نہیں، حدیث کے اندر الفاظ ہے، وہاں بھی رسول اللہ نے ربنا سے بات شروع کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ الفاظ کہنا کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں عطا فرما، اس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی شرعی حیثیت نہیں ملتی اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے قطعاً اسلام کے اندر. یہ شرک، جو انسان یہ کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا. جو لوگ مثال دیتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی، آپ صاحب نے بھی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی، جیسے سیڑھی کی مثال دی جاتی ہے، یا عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کو ملنا ہو تو کسی بڑے افسر کو ملنا ہو نا تو پہلے اس کے جو ملازم کو ملیا جاتا ہے، اس کو مل کے پھر اس کے ذریعے سے اس تک پہنچا جاتا ہے، ڈائریکٹ آپ اس کو نہیں مل سکتے. اب میں ایک بات یہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے؟ یعنی کہ اگر کسی، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب میرے بارے جب آپ سے لوگ پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. مگر آج کا مولوی کہتا ہے نہیں اللہ دور ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں. کیسے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. مگر آج کا مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں، آج کا مفتی کہتا ہے نہیں اللہ دور ہے. قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے، مگر آج کا مولوی کہہ رہا ہے دور ہے. اور میں آپ کا یہ خدشہ دور کر دوں ناظرین کا بھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر کے اوپر کھڑے تھے، اور یہ کس کا ممبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا جب دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر کھڑے ہیں. باہر سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر وہی دعا کرتا ہے کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کرے. سیدنا عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی پاس ہے، اللہ ہمیں لے کے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر اور روضے کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ ہے. اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. سیدنا عمر نے کیا کہا؟ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے، واسطہ دے کے نہیں، دعا کروا لیا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم اب آپ کے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کے بعد ان کو نیک سمجھتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ الفاظ اور یہ جو آپ سیریاں وغیرہ کی جو مثالیں دیتے ہیں، سیدنا عمر یہ بھی کر سکتے تھے کہ پاس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس روضہ ہے، اے اللہ تیرا پیغمبر یہاں سویا ہوا ہے، ہمیں اس پیغمبر کے وسیلے سے یہ عطا کر دے. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تربیت مصطفیٰ نے ایسی کی تھی کہ یہ ایک کام سرے سے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، پھر خود سے اس کو بنا لینا. اور یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں اللہ کے لیے، جس طرح افسر نے بیان کی، اس میں سرے سے اللہ کی توہین کی جا رہی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا فلا تضربوا للہ الامثال، جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کی تم مثال دیتے ہو، میری ذات کے بارے مثال نہ دو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اصل لوگ قبرستان میں جا کے دعا کرتے ہیں، جی، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یہاں پر جتنے نیک لوگ لیٹے ہیں، جی، جتنے نیک لوگ آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے سے ہمیں معاف فرما. یہ ان کے نیک لوگوں کا وسیلہ ڈال رہے ہیں. تو عبد المنان بھائی یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ فوت شدگان کا وسیلہ دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے. اسلام نے اور فقہاء کرام نے کسی ایک کا بھی موقف یہ نہیں ہے کہ کسی فوت شدہ بندے کا وسیلہ دے گا اللہ کے پاس آپ کوئی بات آپ مناجات کرو. کسی فقہاء کا، کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی ایک فرد و بشر کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ کوئی بندہ، بعد میں یہ امت میں اختلافات آئے نا اس چیز کے، صحابہ، فہم صحابہ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کسی فوت شدہ. اور اگر انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا، بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، ہمارے اوپر اس طرح کی نہیں آئی. اور کسی اور بندے کے جتنی کٹھن تکالیف، مصیبت، صاحب ان کے اوپر آتے نا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اتنی بڑی پریشانی آئی نا کہ بندے کا جسم وجود کانپ اٹھتا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جب تکلیف میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں. پچھلے دنوں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی اندھیروں کے اندر نا
جب کئی اندھیروں میں پھنس گئے تھے نا، قرآن نے کہا فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے تھے، وہاں یونس علیہ السلام نے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ آپ کے آدم علیہ السلام بڑے پیارے نبی گزرے ہیں، آپ کے فلاں نبی بڑے پیارے گزرے ہیں، ان کا میں وسیلہ ڈال نہیں، قرآن نے اس بات کی قطعاً نفی کی ہے، فرمایا کسی زندہ کا وسیلہ نہیں، کسی فوت شدہ کا وسیلہ نہیں ڈالا، یہی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے معاملات، آپ کے فیصلے پاک ہے ظلم سے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ اور انبیاء کی سیرت کو اگر بغور پڑھا جائے نا، یہ اختلافات بنیادی ختم ہی ہو جائے کہ اللہ کے نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، تو آج یہ اختلاف کہاں سے اٹھ گیا جی، اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے۔ اور یہ ایک ناظرین کو میں بات بتا دوں، یہ نا بعض جہالان ہے نا، یہ امت کے اندر یہ چیز بھی خرابی پیدا کی ہے، وہ کہتا ہے جی میں بڑا گناہ گار ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ کو پکار نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے در پہ آ جاؤ، کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہی نہیں ہونا آپ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان کا خلا گناہوں سے بھر جائے نا، سچے دل سے ایک دفعہ بندہ کہتے اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے کنسیپٹ آیا ہے کہ بھئی اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا نا، شیطان نے مہلت مانگی تھی جب جنت سے اللہ نے نکالا، اللہ نے شیطان کی بھی دعا قبول کی ہے۔ اسی طرح آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ذوالکفل نے جب معافی مانگی تھی، کتنا وہ گناہ گار تھا، تو اس نے کس سے معافی مانگی؟ اس نے ساری زندگی بدکاری میں گزر گیا، ابھی اس کا ارادہ بدلا ہی ہے، موت آ گئی ہے، موت آ گئی ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ صرف اس نے معافی مانگی ہے، تو اللہ نے اس کے دروازے پہ بھی لکھ دیا گا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی کہ یہ بات کا تو رد ادھر ہی ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ارادہ ہی نہیں۔ یہ جو ناظرین جتنے یہ فوت شدگان یا درباروں پہ جا کے یہ جو غیر اللہ کے وسیلے ڈال رہے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں، ان کو یہ اتنے گئے گزرے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت ہے کیا اصل۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ درباروں کی بات ہوئی ہے تو میرے ذہن میں ہے، لوگ درباروں پہ جا کے تو دعا مانگتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم فاتحہ خوانی کرنے گئے تھے، یا اکثر جو ہے نا لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ جا کر ادھر کہتے ہیں ہم فاتحہ پڑھ کے ہیں، ہم سورہ یاسین پڑھ کے ہیں، میں ادھر قبر پہ گیا تھا تو ادھر یاسین پڑھ کے ہوں، تو کیا یہ ادھر جا کے سورہ فاتحہ یا جو ادھر اذکار کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ عبد المنان صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ قبرستان میں جایا کرو، مگر کس لیے؟ قرآن خوانی کے لیے نہیں، فاتحہ خوانی کے لیے نہیں، بس یہ کہہ کہ جا کے یہ دعا کرو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبرستان جا کے اپنی موت کی تیاری اور اپنی موت کی فکر کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو۔ مگر ہمارے معاشرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدل کر آئمہ کی بات اور اپنے ان کے جو اولیاء جن سے مانگ رہے ہوتے ہیں انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ فرما رہے ہوتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ وہ تو قبر میں جا چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری قبر کے اندر، میرے قبر کے اوپر کیا فیشن کیا جا رہا ہے، میری قبر کے اوپر کون آیا ہے، اس کو تو اپنا حصہ آپ پر پڑا ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ ان کی قبروں پر جا کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، ان کی قبروں پر جا کے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی مثال دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں، اور چھوٹی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اب جب دونوں ہی کمزور ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو مانا تو اس سے چاہیے گا۔ اب سب اگر بندہ جاتا ہے قبرستان، جیسے اب سب نے دعا بتائی ہے، دعا بندہ پڑھ لیتا ہے، اب آگے اس کو قبرستان جا کے کرنا کیا چاہیے؟ فوت شدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس دعا کے اندر یہ بھی ہاتھ اٹھا کے ادھر قبر کے اوپر کھڑا ہو کے، سننے سے بات ثابت ہے نا، وہ قبرستان جا کے پہلی بات ہے کہ بندے کو اپنی آخری یاد آتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن ادھر آ جانا ہے، جی جی بالکل، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بنیادی بات ہے نا وہ دعا ہے، دعا کرو جتنی دیر مرضی کرنی ہے آپ نے۔ یہ جو فاتحہ خوانی والا جو ادھر اردو میں پنجابی میں جو بھی اس کی عربی کی دعائیں بھی کرے، جو عربی میں ہے دعائیں وہ بھی پڑھے، جو قرآنی دعائیں ہیں وہ ادھر کرے۔ اچھا ادھر جا کے دعائیں وہ قبر والے کے حق میں مانگنی ہے یا اپنے لیے بھی؟
بندہ مانگ سکتا ہے. قبر والے کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے, اپنے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے, لیکن قبر والے کا وسیلہ نہیں, واسطہ نہیں ہے. واسطہ نہیں دے سکتے. اللہ جیسے یہ آ گئے ہم نے بھی آ جانا, اللہ ان کو بھی معاف کر دے, ہمیں بھی معاف فرما دے. اور جب دعا کرنی ہے نا اس کے اندر ایک ایسے کی جا سکتی ہے نا, یعنی کہ ادھر جا کے یہ نہیں کہنا کہ اللہ ان کے واسطے سے, یہ نہیں کہنا ادھر جا کے نا یا اللہ جیسے یہ تیرے پاس آ چکے ہیں ایک دن ہم نے بھی ادھر آ جانا, اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے, ہمیں بھی معاف. یہ تو بالکل جائز ہوگی نا, دعا کا معنی یہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو دوسرا آپ صاحب یہ بتائیں کہ یہ وسیلے کے اس موضوع پہ اتنا اختلاف کیوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ وسیلے کے اندر جو اختلاف کی سب سے بنیادی وجہ ہے نا, وہ صرف ایک وجہ ہے کہ جو دوسرے مکبہ فکر کے لوگ ہیں وہ ذات کے وسیلے کے قائل ہیں, وہ شخص کے وسیلے کے قائل ہیں, مگر ہم قائل نہیں ہیں. جس طرح میں نے بات کی تھی وسیلے کی 3 اقسام ہیں, جن میں سے 2 اقسام کو وہ بھی قبول کرتے ہیں. ان میں سے اللہ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا, یہ ہمارے بھائی بھی قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسری قسم ہے کہ کسی سے جا کے دعا کروانا, وہ بھی قبول کرتے ہیں. اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اور اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا, ہمارے بھائی بھی اس وسیلے کی قسم کو مانتے ہیں. مگر جو آخری قسم ہے نا کہ دعا کروانا یا اس کے واسطے سے خود کرنا, اس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں, صحابہ آپ سے آیا کرتے تھے گھروں سے نکل کر, حلقت الاموال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کا کہا کرتے تھے. گھر بیٹھ کے نہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا رسول تیرا پیغمبر ہے, اس پیغمبر کے واسطے ہماری یہ مشکل کو ٹال دے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں خراب ہو گئی, مگر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھ کر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, خیبر کا موقع ہے, اللہ میری آنکھوں کو شفا دے دے, یہ کہہ سکتے تھے. مگر انہوں نے کام کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا بھی فرمائیں. آپ نے دعا بھی کی, ہاتھ اٹھائے, اور پھر اس کی آنکھوں کے اندر, حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لعاب بھی لگایا. یہ معجزہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اختلاف ہمارا بس اس صورت میں آتا ہے کہ وہ ذات کے وسیلے کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ موجود ہے اس کا واسطہ دے کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, اگر وہ بندہ اس دنیا سے چلا بھی گیا. ہلاکت کی بات یہ ہے کہ خود ہی اس بندے کو غسل دیا اور خود ہی اس بندے کو دفنایا, دفنانے کے بعد اوپر سارا کچھ سلیب وغیرہ رکھ دی, مٹی بھی ڈال دی, اور مٹی ڈالنے کے بعد 2 سال بعد, یا 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے, چند ماہ کے اندر وہ ہمارا ولی ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. غسل بھی خود دینا ہے اور دفنانا بھی خود ہے, پھر دعائیں بھی اس سے کرنی ہے. اس سے بڑی ہلاکت اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہمارا وسیلہ اس کے, بس ہمارا اختلاف اس کے اوپر ہے کہ ہم ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. میرا چیلنج ہے کہ ذات کا وسیلہ موجود ہے تو صحابہ سے ہمیں دکھاؤ, کتاب و سنت سے پیش کرو. کتاب و سنت سے پیش کرنے کے اندر بھی یہ قاصر ہے, کتاب و سنت سے پیش کرنے کے اندر بھی یہ فیل ہے. احادیث طیبہ بھی ان کو نہیں مانتی, تو ہم حدیث طیبہ کا سہارا لے کے یہ بات کہتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ہمیں دلائل کی روشنی میں بات کریں. ہمارے کئی علماء ان کے ساتھ مباحثہ مناظرہ کیا ہے, ہار ان کی شکست بنی ہے. نہیں, یہ کہیں پہ ایسا آیا کہ یہ جو وسیلہ دوسرا مانگا جا رہا ہے وہ وسیلے کا ممانعت آئی ہو, یا اس کے بارے یہ بہت بڑا سوال ہے. بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم کہتے ہیں یہ کام کیا ہی نہیں ہے, تو بعد میں آگے سے کہتے ہیں رسول اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا, منع بھی تو نہیں کیا. اور بھائی میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی عمل کو آپ بطور عبادت کرتے ہیں تو آپ نے تو پھر اصول فقہ نہیں پڑھی. اصول فقہ کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے اوپر یہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, تو عبادت کی قرآن دلیل مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو عبادت کہا ہے, ہمیں دلیل بھی پیش کی ہے, دلیل پیش کی ہے واقعی الصلاۃ, نماز عبادت ہے. اگر آپ اس وسیلے کی تیسری قسم کو کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا نا, ہم یہ نہیں آپ سے پوچھتے, آپ دعویٰ کر رہے ہیں, اور جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے وہ دلیل دیتا ہے, جو دعوے سے روک رہا ہوتا ہے وہ اس کی دلیل نہیں ہوتی. یہ تو اصول فقہ کے خلاف بات جا رہی ہے کہ آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع تو نہیں کیا. اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کسی نیک ہستی کا دے کر کرنا جائز ہے, یا پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے, تو ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو عبادت کہتے ہیں.
عبادت کہتے ہیں. اور ہمیشہ آپ صاحب یہ بات یاد رکھنا, اگر آپ کسی چیز کو عبادت کہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس کی دلیل پیش کرو. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو قرآن و سنت کے اندر آپ فیل ہیں, آپ کی کوئی بات نہیں. اصل چیز تو دعا ہی ہے نا, تو دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. جب عبادت ہے تو اس کی دلیل تو پیش کرو. دلیل ہی نہیں ہے تو ہمیں بس ہوائی فائرنگ چھوڑی ہوئی ہے. صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ناظرین یا عام عوام الناس میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی نا کہ اکثر بات اہل الحدیث کرتا نا آگے سے کہتے ہیں بھئی اس بات کی دلیل نہیں ہے, منع نہیں کیا. جی تو منع کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. منع کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, نے وہ عمل نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو ہمارے لیے وہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا, آپ صاحب نے بہت ساری جو ہے نا تفصیلی گفتگو کی ہے مولانا شہباز محمدی صاحب اور اسی طرح آپ عثمان الہی بن عباس صاحب. ناظرین کرام میرے ذہن میں جتنے کوئی سوالات آئے اور میں نے کوشش کی. عبد المنان بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زمین کے اوپر ان کو دردناک شہادت سے سر انجام دیا گیا کہ وہ شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, ایمان کا حصہ ہے ہماری ان کی محبتیں. تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے اپنا سر تن سے جدا کروا لیا. کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ اپنے باپ کا وسیلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا ہو کہ میں کوئی عام فرد نہیں ہوں, یا میرا نانا رسول آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کہ وسیلہ نہیں پیش کیا, اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے, کسی فوت شدہ بندے کا وسیلہ نہیں پیش کیا کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جس چیز کی صحابہ نے جس چیز کا وسیلہ نہیں ڈالا, اہل بیت کے کسی فرد نے فوت شدہ بندے کا وسیلہ نہیں ڈالا, اور صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین جس کا کوئی اس طرح کی کوئی نشان ہی نہیں ملتا اس چیز کا, تو اس میں اختلاف کرنے کے لیے ایسے بلا وجہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جائز رستے کتنے پیارے جائز رستوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی. مجھے آپ بتائیں ایک بندے کی کتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو میں آپ کی پکار سنتا ہوں. اگر کوئی بندہ اس سے بھی قاصر ہے, نام نہیں آتے, میں ناظرین کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, ورنہ بنیادی نام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر بندے کو آنے ہی چاہیے کیونکہ مسلمان ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ناموں سے نہیں پکارتا, وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی تو نیک اعمال کیا ہی ہوگا نا. اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ اس کی بڑی لائی رکھتے ہیں, اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گی. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی زندگی کے اندر کوئی نیک بندہ تو تمہاری نظروں میں گزرا ہی ہوگا نا. اگر کچھ نہیں کر سکتے نا, اس زندہ نیک بندے کے پاس چلے جاؤ, اپنی ضرورت اپنی کوئی جو حاجت ہے نا اس کے سامنے رکھ دو کہ آپ دعا کر دیں, زندہ بندہ. یہ تین صورتیں اگر اس کے بعد بھی کوئی اختلاف کی طرف ہی جاتا ہے تو یہ پھر اس کے اوپر اللہ رحم ہی کرے. یہ تین صورتیں جو اسلام نے جائز قرار دی ہیں نا, ان سب کو پسے پش ڈال کے جس کے اوپر پوری امت اختلاف کھڑا کر دیا, ہر بندہ اس کے اوپر ہی ڈٹا ہوا ہے میں نے اس طرح ہی وسیلہ پیش کرنا. اسی طرح وسیلہ. اب صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی, میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے گیا تھا, لیکن ایک بات پھر ایک اور ذہن میں آ گئی ہے. میں نے سوچا کہ عثمان صاحب سے وہ بھی پوچھ لیں ایک منٹ, تو آپ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. حضرت جس طرح آپ نے وسیلے کو محبت والا اگر پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لیں. نہیں انشاءاللہ اللہ برکت دے, آپ کی محبت سے. حضور گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ وسیلے کا صرف یہ 3 قسمیں ہی ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت, اور اسی کو مانا. اسی طرح میری ایک بزرگوں سے بات ہوئی, وہ کہنے لگے جی میں نے ان کو کہا کہ یہ 3 قسمیں وسیلے کی, یہ اسی موضوع پہ بات ہوئی. وہ کہنے لگے میں نہیں مانتا نا وسیلے تھے 3 قسمیں, صرف ڈائریکٹ اللہ کو مانگو بس, میں کیوں کہاں کسی نے جا کے دعا کر میرے واسطے. تو یہ جو عقیدہ ہے یا یہ ان جو ذہن ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتا میں کیوں کسی نے جا کے کہا بھی میں جو نا میں میرے پاس دعا کر, میں گھٹ ولی ہوں, میں نہیں, مینوں کی پتا کون ولی ہے تو کون نہیں ولی. اس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری بات کی ہے, فلا تزکوا انفسکم هو اعلم من اتقى. اپنے لوگوں کے سامنے تزکیہ نہ پیش کیا کرو کہ میں نیک ہوں, وہ اعلم من اتقى, مجھے پتا ہے کہ تم کتنے کو نیک ہو. اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہتے ہو نا میں فلاں کے پاس کیوں جاؤں, میں تو خود ایک نیک ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تم کتنے کو نیک ہو. یہ تو صحابہ سے طریقہ چلتا آ رہا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں وسیلے کا قائل ہی نہیں ہوئی, یہ وسیلے کا تیسری یہ جو دعا ہے یہ دعا کسی سے میں جا کے کیوں کرواؤں, یہ بھی غلط بات ہے. جب شریعت نے یہ وسیلے کی 3 قسموں کو رکھا ہے تو آپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں
وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، اس نے یہ کہا یہ تو بیوقوفی ہے، جہالت ہے بہت بڑی۔ یہ جو رخصتیں اسلام میں آئی ہیں نا نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے نا ان پہ عمل کرنا اس میں خیر ہے۔ جی جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا ایک سفر کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قصر نماز پڑھنی ہے، سفر میں تھے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بعد میں سنتے بھی ادا کی، فرمایا اللہ تیرے پہ رحم کرے، اگر سنتے ہی پڑھنی ہے تو نماز ہی مکمل نہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے جب آسانی دی ہے، اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ نماز قصر پڑھنی ہے تو سنتے پڑھی جا رہا ہے، اگر سنتوں کا اہتمام کرنا پھر نماز پوری پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے آسانی کر دی اس آسانی کو لے لو، جان بوجھ کے خطرے والے کاموں میں نہ پڑا کرو۔ ناظرین اکرام، ہم یہیں پہ اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنے میرے مین جو سوالات تھے وسیلے کے متعلق جو ہر شخص کے ذہن میں آنے والے ہیں وہ میں نے علماء اکرام سے پوچھے، اور علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت خوبصورت جواب دیے ہیں اور ان کے دلائل بھی دیے ہیں اور بہت تفصیل سے سمجھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ وسیلہ کون سا ہے۔ وسیلے کی 3 اقسام ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ علماء اکرام نے یہ واضح طور پر ثابت کیا قرآن و حدیث سے کہ 3 قسم کا وسیلہ، اور اسی وسیلے کے راستے کو اختیار کیجیے، اور کہیں بھی ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ اپنی زندگی میں نہ لائیے۔ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ سب کے روزے، نمازیں، اللہ نیک اعمال سب کے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ علماء اکرام کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ سامعین کا، جو ناظرین آپ ہمیں دیکھتے ہیں القمر ٹی وی پہ، ان سب کا بھی بہت شکریہ کہ جو آپ پیار محبت اور آپ کے جو باتیں ہوتی ہیں، آپ اپنا جو ہے نا اظہار وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہے نا ہمیں کس قسم کی آپ تک گفتگو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ ہماری گفتگو سے کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔